बिद्दत। लो जी एक और बिद्दत। ये पैंटें शर्टें पहनना ये बिद्दत नहीं है? कौन सी सुन्नत है ये? हैं बड़ा आया अंग्रेज। You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, 'cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back. मिल्क शेक, हाँ ये बिद्दत नहीं है। ये मिल्क शेक पीना कब से सुन्नत में जायज हो गया है? बड़ी स्ट्रॉबेरियां, बनाना, बर्फें डाल डाल के मिल्क शेक बनाते हुए हैं। ये बिद्दत नहीं है? एक्सरसाइज, अच्छा एक और नई बिद्दत इस्लाम में डालते हुए हैं। कौन सी हदीस से ये साबित है? कौन सी सुन्नत है ये जिस पे आप अमल कर रहे हैं जनाब? लाओ लाओ हमें भी तो बताओ। बड़ा है मिस्टर यूनिवर्स। आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है कि आज का टॉपिक जो है वो बिद्दतों के बारे में। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इंसान के जो अमाल हैं वो ज़ाया भी हो सकते हैं। इसकी दलील हमें कुरान मजीद से मिलती है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 23 और सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 103 और 104, जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपने अमालों में बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके अमाल बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमाल ज़ाया कैसे होते हैं? अमाल के ज़ाया होने की प्राइमरीली दो मेन वजूहात हैं। एक नीयत का खालिस ना होना और दूसरा उस अमल का शरीयत के मुताबिक ना होना। नीयत खालिस ना होने से मुराद ये है कि कभी कभार ऐसा अमल होता है जो कि देखने में तो बहुत अच्छा अमल है, लेकिन नीयत उसकी अल्लाह के लिए नहीं होती। सही बुखारी की पहली हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सो एक इंसान अगर नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज दिखावे की पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी बर्बाद हो गए, हलाक हो गए वो नमाज़ पढ़ने वाले। कौन? वो जो सुस्ती में नमाज की तरफ जाते थे और नमाजों में दिखावा था उनके, यानी अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए नमाज पढ़ते थे। एक और तरीका अमाल के ज़ाया होने का ये है कि नीयत तो खालिस हो लेकिन अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक ना हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मसलन एक इंसान जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बजाय 3 रकात पढ़ देता है, तो क्या ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है? एक शख्स नमाज के अंदर बजाय 1 रकत में 2 सजदे करने के 3 कर देता है, खालिस अल्लाह के लिए करना चाह रहा है। अब कोई शख्स ये कहे कि जी इसमें हर्ज ही क्या है, तो चूंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है, इसलिए ये काम रिजेक्ट हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जो भी इस दीन में वो चीज़ डालेगा जो इसका हिस्सा नहीं थी, वो उससे रद्द हो जाएगी या उससे कबूल नहीं की जाएगी। सो अमाल की कबूलियत के लिए एक तो नीयत का खालिस होना ज़रूरी है और दूसरा शरीयत के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। अब आइए हमारे दीन के एक बड़े अहम उसूल की तरफ। वो उसूल ये है कि दुनियावी मामलात के अंदर तमाम चीज़ें हलाल हैं सिवाय उन चीज़ों के जो कि शरीयत के अंदर मना की गई हैं। मिसाल के तौर पर खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने में जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो कि शरीयत ने मना फरमाई हैं। मसलन खाने पीने में आप जो मर्जी खाए पिए, आप बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, ये खाएं, वो खाएं, जो मर्जी खाएं आप, लेकिन खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते, मुर्दार जानवर नहीं खा सकते, वो जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया है वो नहीं खा सकते, वो जानवर जो एक्सीडेंटल डेथ में मर गया हो वो नहीं खा सकते, क्योंकि इनका जिक्र कुरान मजीद में एक्सप्लिसिटली आता है कि ये चीज़ें हराम है। इसके अलावा वो जानवर जो हदीस मुबारका में आते हैं, जैसा कि वो जिनके केनाइन टीथ होते हैं और वो जो पंजों से शिकार करते हैं, उनको भी खाना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बर्गर, पिज़्ज़ा जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। इसके लिए अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि जी बताइए कहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिज़्ज़ा खाया या कहाँ उन्होंने बर्गर खाया और उसको खाने का हुक्म दिया।
دنیا کے معاملات میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ منع فرمائی گئی ہیں ہماری شریعت میں۔ اچھا، دین کے معاملات میں بات بالکل اپوزٹ ہے۔ دین کے معاملات میں ہر عبادت حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی نئی نماز ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہے کہ جی آج کل چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کی ایک نماز نکالتے ہیں جس میں 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور اس میں آپ 2 دفعہ سلام پھیریں گے اور آپ اس میں اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس میں اتنی دفعہ یہ کریں گے، یوں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسی حرکت کریں گے، دین کے اندر اضافہ کریں گے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ڈالیں گے، چاہے وہ میڈ ان پاکستان ہو یا میڈ ان انڈیا ہو یا میڈ ان چائنا ہو، کوئی بھی چیز جو نئی ڈالیں گے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسنون خطبے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز جو اضافی طور پر دین میں ڈالی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی ایک بدعت پیدا ہوتی ہے اسی دن ایک سنت مر جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نبی نے حکم نہیں دیا تھا، اور جو حکم دیا تھا اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے یا بدعت کی تعریف کیا ہے۔ بدعت آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے بعد جس شے کی مذمت سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ بدعت۔ کسی جرم کو اتنا برا نہیں کہا جتنا بدعت کو کہا، تو بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب اس بارے میں لوگوں نے گھبراہ پیدا کر دیا کہ مثالیں دیکھ مولانا آپ اینک لگاتے ہیں، یہ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں بے وقوف بناتے ہیں لوگ۔ حالانکہ جانتے ہیں حضور نے نئی چیزوں کا نہیں کہا، نئی چیزیں تو آپ نے کہا دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا، امرنا پھر ھذا، ہمارے اس کام میں جو خاص نبیوں کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے تقرب کی باتیں بتانا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض، جنت ملتی ہے، وہ کام ہے دین۔ اس میں جو اضافہ کرے گا بغیر ثبوت کے، کوئی اس کے پاس رسول اللہ کی دلیل نہیں کہ اس سے بھی ثواب ملتا ہے اللہ راضی، یہ دین میں اضافہ، یہ بدعت ہے، کسی کو حق نہیں، شرک سے کم نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر بن گیا، قانون سازی، شارع اللہ۔ باقی جو دنیا کے کام نا جس کو ثواب عذاب کی نیت سے نہیں کرتا، لیکن سکھ بھی آنے کے لگاتا، اگر دین کا کام ہوتا کیوں لگاتا؟ میں اسے کہوں نماز پڑھ حرم شریف کا، تو اس نے کہا نہیں یہ آپ کا دینی کام۔ ساری دنیا دین کی اور دنیا کی تقسیم کو جانتی ہے کہ جو کام، ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا سمجھایا کہ ایک ہے اقترابات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہاں ہم کوئی چیز نہیں نکال سکتے جب تک اس کی سند ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک ہے ارتفاقات، دنیا کی زندگی سہولت سے گزارنے کے لیے، یہ ہم لباس نکالیں، سواریاں نکالیں، کھانے نکالیں، یہاں ہمیں کھلی چھٹی ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز حرام آ جائے۔ یہ دونوں دائرے الگ ہیں، اقترابات میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، ایک شے بھی نہیں نکال سکتے جب پہلے ہمارے پاس سینکشن نہ ہو۔ اور دنیا کے بارے میں کھلی چھٹی کوئی نہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا، جو روکنا چاہتا ہے وہ بیان کرے گی کہاں یہ حرام دی۔ دنیاوی امور میں اباحت اصل ہے، اس لیے مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دین کے بارے میں جانتے تھے، فرمایا شادی کی رسمیں بدعت نہیں بنتی، عیاشی کریں روک دو دیجیے، ان پر اور دفعیں لگے گی، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، جو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یہ نہیں کہہ رہا ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کہتا کوئی رونق میلا، اس لیے اس کو بدعت میں نہ لائیں۔ دوسری لگتی ہے نا دفعیں، لگائے اسراف ہے، تبذیر ہے، بدماشی ہے، لگا بدعت نہیں۔ جو موت کے بعد کی رسمیں وہ ساری بدعت، اگر اس کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ لوگ محض رسم کے طور پر نہیں کرتے، سمجھتے ثواب ملتا، مردے کو فائدہ پہنچتا، وہاں دلیل دکھانی پڑے گی، بغیر دلیل کریں گے بس یہ دونوں دائرے الگ الگ کر لیں کہ جو ثواب و عذاب کا اللہ کا قرب حاصل کر رہے اس میں نئی چیز نہیں نکالتے، وہ بدعت ہوگی۔ باقی چیزیں جو ان میں جو مرضی نکالیں وہ بدعت نہیں، نہ اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ اور تسی حیران ہو گے بھی یہ لوگوں نے کیوں کری کہ اس طرح نماز پڑھو، یہ بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا جنہوں لوگوں نے سمجھا نا یہ نفل دس دے، قرآن دس دے، وہ جنہ قرآن چاہیے سی تے نفل چاہیے، رسول اللہ دس گئے۔ حضور نے توازن قائم رکھا کہ لوگوں نے بال بچے سے بھی کام کرنے ہیں، دکانوں سے بھی بہنا ہے، جہاد بھی کرنے ہیں، قاضیاں نے عدالت بہ کے فیصلے کرنے ہیں۔ خلاصے کی بات تو سمجھے کہ ایک سلطان جدو احمق بنا شیطان کرن دا کم چھڑا دینا، دجے لا دینا، ہوں وہ بھی لے کے مگر بے موقع وہ نہیں وہ کرنے کا۔ وقت دا سلطان روزے رکھنے لگ پیا، نفل پڑھنا، بڑی خوشی کی گل سی۔ ایک آدمی نے ایک بڑی اللہ جا کے حضور پڑھائی، خوشی کی گل ہے کیا کل بادشاہ سلام روزے رکھ دے تے نفل پڑھ دے۔ آپ نے فرمایا ظالم،
جو درویشاں دے کام کرن دا کم سی وہ کرنا جڑا وہ کرن دا تے چھڈ پے تینوں نفراں دی کیڑی روز ہے دو دن جا پھر ریا نہ کی ہو رہی کاروبار دا کی حال ہے خلقے خدا تنگ دے تو وہ کام کر جڑا سلطان ہون پر دے کرنا نفل پڑھ لیا روزے رکھنے درویش توڑے تو انہاں لوگوں نے سمجھ کے مسلمان جہاد کرتے پوری دنیا چ اسلام دے جھنڈے لہراندے انہاں نوں کہہ دیو کہ رات نو 1000 رکعت پڑھو نہ وہ مکے نہ یہ سویں اور کئی دن بیچارہ پھر نیند دے نشے مرتا رہے نیندرا رات کا کوئی تھوڑی مصیبت ہے یہاں کماں پھسا کے کہ روزے رکھا بھائی جن کے روزے حضور نے رکھوانے سے رکھوا آپ تو پتہ لگا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہر روز روزہ رکھتا رات سوندا کوئی نہیں بلا کے آپ نے آخیا خوش نہیں ہوئے توازن نہیں سارے ذہن سے دین بیلنسڈ ہے ہر شاید نہیں چاہیے جی نسخہ لکھا ہوتا نا اینی رتی اینی ماشے ذرا بدلتا نسخہ تبدیل ہو دین ہی تباہ ہو کے رہ گئے اس پاروں بدعت دا اسلام دشمن کہ تسی ایک نیک گل کٹ دے جے نہیں جانتے بھی اس نیک کام نے ہور دوجا نیک کام چھڑا دینا آپ نے ملا کے پوچھا عبداللہ آپ پتہ لگا آپ نے انہوں نے آخیا ہاں فرمایا خبردار تیری بیوی دا بھی چلتے حق تیرے جسم دا چلتے حق تیرے مہمانوں دا حق وہ سارے ادا کر تھوڑی جی نماز بھی پڑھیا کر سویا بھی کر مینوں نہیں وہدا کہ میں بیویاں دے حق ادا کرنا تے رات نو سونا بھی تسی کہڑا دین کٹدے پھردے جے میرے تو الگ اس شے نو یاد رکھو اپنے بزہد و ورا کوش و صدق و صلاح سادی دے شعر تے ختم کرا آندا پرہیزگار بن نیک بن جو مرضی بن بزہد و ورا کوش و صدق و صلاح ولیکن میں افضائے بن مصطفیٰ تو اگے نہ ودی پیچھے رہ رہے یہی بڑی چری بہادری جو نبی پاک کر کے وہ پیچھے چل تینوں اتباع دا حکم اتباع فتب میرے پیچھے پیچھے آؤ جب اپنا راہ تسی کر لیا حضور سے کچھ بھی نہیں لگتا تسی ہواواں چڑھتے پھرو نبی نال تہاڈا کوئی رشتہ نہیں تسی بعد اعتمادی دا ووٹ دیتا تے سانو نبی دا طریقہ جڑا خامی نظر آندی ہے اسی آپ کچھ ضرور کڈاں گے ابھی آپ کوئی نفل کرا تیرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا تیرا عقیدہ جڑا تینوں تباہ کر دیتا ہے تے نبی کسر چھڈ گیا کوئی دین مکمل نہیں کیتا او دے تے رہو تو اللہ توفیق دے حدیث میں آتا ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فی الاسلام یا سیئتن تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرو یہ حدیث بہت وضاحت طلب ہے کیونکہ اس سے بڑا فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا کہ دین میں نئی نئی باتیں لوگ نکالتے جا رہے ہیں جس کو بدعت کہتے ہیں اور اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ کرے تو جو اس کو بعد میں بھی اپنائیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا جو برا طریقہ کرے گا اس کے کرنے والے بعد میں اس کا گناہ بھی ہوگا اس سے نکال لیا کہ وہ طریقہ خود گھڑے نیا نکالے یہ معنی نہیں ہے طریقہ پہلے ہی ہے دین کا مگر کسی علاقہ میں نہیں چل رہا کسی مسجد کے نمازی نہیں کر رہے ایک شخص نے اس پر عمل شروع کر دیا یہ لوگوں کو بتایا لوگ کرنے لگے وہ بات تھی کہ جس نے دین کے ایک نیک طریقے کو چالو کیا طریقہ پہلے ہی اسلام میں کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے حدیث پاک میں وہ کیا حدیث پاک یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ کے لوگ آئے مسافر پھٹے ہوئے کپڑے تھے بری حالت ان کی پاکوں سے حضور نے ان کی حالت دیکھ کر خطبہ دیا کہ لوگوں ان کی مدد کرو تو کوئی اثر نہ اتنا ہوا حضور کو پیغام ہوا کہ لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں اتنے میں ایک شخص اٹھا وہ گھر گیا اور ایک تھیلی جو 3 روپیوں سے بھری ہوئی وہ لے کر آیا بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا اس نے لا کر جب ڈھیر کی تو اور لوگ بھی دینے لگے ڈھیر لگ گئے حضور کا چہرہ بس سونے کی طرح دمکنے لگا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ من صلی ثنا فی الاسلام سنت حسنہ جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں شروع کر دے یہ طریقہ من گھڑ تھا خیرات کرنا یہ تو پہلے ہی دین تھا مگر پہل اس نے اس معاشرے مجلس میں کی تو آپ نے فرمایا جو پہل کر دے بعد والے پھر جو ان کا ثواب بھی اس کو برابر کرتا حدیث کا آغاز تو یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں وہ بدعتوں کی کب بات تھی کہ نئی صلاۃ نکال لو نئی نمازیں نکال لو اور قبروں پر اذانیں نکال لو تو حوالہ اس حدیث کا دے دو یہ حدیث پاک کے ساتھ ٹھٹھا ہے ایسا نہیں ہے طریقہ ہے دین میں مگر کیسے علاقے میں نہیں کرتے لوگ یا کسی طالب علم کو نہیں پتا استاد نے سکھایا شروع ہو گیا پھر یہی ثواب ملے برا طریقہ بھی رائج کر دیا کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا ایک نامراد نے قتل کر دیا اب چال چل پڑی اور قتل ہونے لگے گناہ ہوگا جیسے قابیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہی سنت قتل وہاں بھی لفظ یہ کہ قتل کی سنت تو اس نے جاری کی حدیث پاک سے کوئی نہ نکالے کہ نئی نئی بدعتیں جائز ہیں یہ دین کی بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں نہیں کسی محلے میں تو جو چالو کرے گا اس سنت بالکل
کے بعد والوں کا بھی ساتھ۔ سوال: کیا بدعت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ؟ بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول نعمت البدعہ سے بدعت کے حسنہ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی بدعت کو ضلالت کہا گیا ہے؟ جواب: بدعت کی تعریف و اقسام۔ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضلالہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کل بدعت ضلالہ۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے اور سیئہ بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح باجماعت کے بارے میں نعمت البدعۃ ہذہ کے الفاظ جو فرمائے تھے ان میں بدعت سے مراد اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے بدعت کی ایک قسم حسنہ قرار دینے کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں لفظ جدت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے ان میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا جس کے لیے دین کے اصلی ماخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے وہ مسائل و معاملات یا مسائل و معاملات کے وہ پہلو جن سے دین نفیاً یا اثباتاً کوئی تعرض نہیں کرتا، جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے اور جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں، خواہ عقائد اور خیالات و تصورات کے باب سے تعلق رکھتے ہوں یا اخلاق سے یا عبادات اور مذہبی رسوم سے یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری ان چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جا سکتا ہو یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ اصلیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جا سکتی ہو تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور معصیت کا اطلاق ہوگا۔ بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اس کے حسنہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو لازماً سیئہ ہی ہوگی اور اس کو سیئہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دین نام ہے اس نظام کا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو، اور اس نظام میں بہرحال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسنہ بھی ہو؟ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس چیز کو اچھی بدعت کہا تھا کیا وہ واقعی اس معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے اصطلاح شرع میں بدعت قرار دی جا سکتی ہے؟ جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے قیام اللیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام اللیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں عمل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، مسجد نبوی میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 یا کم و بیش مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابو ذر ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی۔
یہاں تک کہ 1/3 شب گزر گئی۔ پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی۔ پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی یہ وجہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی صرف یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ رائج ہونا اور تمام حیثیتوں سے تو پسندیدہ تھا، البتہ فرض قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا کہ آپ اسے رائج فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرض ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشا کو پورا کر دیا جو آپ کی اس توجیہ میں مضمر تھا، یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہو مگر مشروع اور مسنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرض کی حیثیت سے۔ اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نئی بات تو ہے مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو قبول کیا اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی، ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پیدا ہوتا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت بھی آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا۔ یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا، یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود ہے۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت، اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اب اس کے ضمن میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں۔ اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے، یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اب اس حمد و ثنا کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں بدترین وہ اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے
ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے. اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس، بدعت اور محدث. لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو با دال اور عین کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا. اللہ ہے بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت الآراء کتاب ہے، سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی. حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ نے وہ اپنی جگہ ہے. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی کی. اس کا پہلا باب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہی ہیں، اس اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین کام: ابداع، خلق اور تدبیر. ابداع کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. ایکس نیہیلو، بغیر کسی شے کے کریٹ کرنا، یہ ہے ابداع. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. آگ بنا دی تھی پہلے، پھر دن بنائے اس آگ سے، یہ خلق ہے. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا، اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے، اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق یہ ہے. خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا، یہ خلق ہے. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے. پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئی چیز ایجاد کر دی. اسی لیے قرآن میں آیا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خالقین جمع کا صیغہ آیا، تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں، جو کتاب و سنت میں نہیں، یہ بدعت. اجتہاد بالکل دوسری شے ہے. ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا، اس میں اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے، نصوص سے حکم نکالیں اور اس پر انتہائی محنت کریں، جوہد سے اجتہاد بنائیں، اپنے اوپر پوری مشقت لیں. یہ اجتہاد. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر، کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا. اجتہادات کے اندر جو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا، یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے. مجرموں کی شناخت کے لیے
پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اجتہاد کی۔ تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے۔ اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی۔ حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور تو کوئی سواری نہیں تھی، نہ سائیکل تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بعض لوگ بحثا بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے، پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار؟ نہیں، اس کا سوال نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ اس پر اس کا کام جو ہے وہ نیکی، اس پر ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو، ریل پر کیا ہو، کار پر کیا ہو، کسی پر کیا ہو، اس مقصد پر ہوگا معاملہ۔ اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلیں اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں گے۔ تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز، ان کا معاملہ بھی اس سے خارج، اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہوگی۔ اسی طرح لفظ محدثہ، حدثہ کا لفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی، پہلے نہیں تھی، حادثہ ہو گیا۔ اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی، وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا، نہ کسی کا مقصد تھا، نہ کسی کا ارادہ تھا، نہ کسی کی خواہش تھی، پیش آ گئی۔ اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی، اب میں نے کہی، یہ حدیث۔ اسی لیے قرآن کو کہا گیا حدیث اللہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر ایمان لائے گئے ہیں؟ اس سے زیادہ مبین شے، اس سے زیادہ واضح شے اور ہدایت دینے والی شے تو کوئی اور ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو حدیث اللہ کی ہے، حدیث حضور کی ہے، حضور کا فرمان۔ تو اسی سے لفظ محدث بنا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، یہ محدث۔ یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں، بدعت اور محدث، یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، سبب کیا ہے بدعت کا؟ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے، عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں۔ عبادت جامع لفظ ہے، پوری زندگی میں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں، اس لیے اللہ نے عبادات کی ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ عبادات ہیں۔ تو عبادت ورسس عبادات، جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سارا نیکی کا جذبہ پوری نیک نیتی کے ساتھ، اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک ایک لفظ، نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ عبادت کا تصور، ہمگیر تصور جو ہے، جامع تصور ہے، وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر۔ ان عبادات میں غلو ہوگا، حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی، توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں۔ آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں، فرض کیجئے 1 انچ 2 انچ اس کی اونچائی ہے، اسی کو کسی جار میں کسی اس میں ڈال دیجئے، وہ 10 انچ ہو جائے۔ نئی جو معاملہ ہے دین کا، عبادت کا جب سکڑتا ہے، عبادات میں آ گیا، محدود ہو گیا،
تو عبادات میں غلو پیدا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، نئی نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی، اور یہ پورے خلوص سے ہوگا، نیک نیتی سے ہوگا۔ یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا۔ یہ دیکھیے بدعت کا لفظ آیا ہے، ابتدعوها، بدعت سے باب افتعال ابتداع۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔